बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, सबसे पहले तमाम दोस्तों को ईद की मुबारकबाद। ये अलमनाक मौका है और एक हम बहुत ही दो हादसात, एक तो ये कोरोना का मामला चल रहा है, अमवात हो रही हैं, बहुत सारी डेथ्स हो गई। और दूसरा जो है वो कल कराची में जो हादसा हुआ उसकी वजह से तो हमें बिलाशुबा एक इंतहाई सादगी के साथ ईद को मनाना चाहिए। और जो है वो अगर हम सादगी के साथ जो है वो लॉकडाउन के दौरान अगर एक डेढ़ माह निकाल सकते हैं तो उसी रूटीन और उसी सादगी के साथ मेरा ख्याल ईद का दिन गुजारना कोई मुश्किल काम नहीं है। इतना ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ना हमें कोई ज़्यादा उसमें करने का ज़रूरत है, ना हमें कोई उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब मैं ज़रा एक मौजू जिसके ऊपर मैं आज हाज़िर हुआ हूँ वो था कि एक तो हर बंदा जो है, मैं कल पिछले 2 दिन से मैं इसके ऊपर जो है वो रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने इंटरनेशनल भी जो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको भी मैंने देखा और कुछ एक्सपर्ट्स से भी बात की जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो कि रिटायर्ड कुछ एयरफोर्स के लोग हैं, कुछ सिविल एविएशन के लोग हैं, कुछ जो है वो PIA के लोग हैं, कुछ मुख्तलिफ एयरलाइंस के लोग हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश थी कि असल में ईद की वजह से मैं नहीं ले सका, मेरे वरना कोशिश थी कि मैं किसी एक्सपर्ट को ऑनलाइन लेके तो उनसे बात की जाए, उनसे तफसील पूछी जाए। लेकिन कुछ जो मुझे चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये है कि ये जब कोई भी जहाज़ कमर्शियल एयरलाइन जो है उसको जब किया जाता है, उसको जब क्लियरेंस दी जाती है तो एक उसकी टर्म शीट होती है जिसको टर्म शीट कहा जाता है। इसमें ये सिविल एविएशन जो है वो उसको साइन करवाती है पायलट से और ख़ुद भी वो उनके ऑफिशियल साइन करते हैं और वो कॉपी जो है वो दोनों के पास होती है, पायलट के पास भी और सिविल एविएशन वालों के पास भी, जिसमें सामान का वज़न से लेकर मुसाफिर कितने हैं और पूरी उसकी सारी डिटेल्स इस तरह ये डिटेल्स होती हैं उसमें। तो उसके बाद दूसरा जो होता है वो उसको कहते हैं चेक शीट। ये जो चेक शीट होती है ये इंजीनियर्स की जानिब से जो है वो साइन करके दी जाती है कि जो जहाज़ है, जो त्यारा है वो बिल्कुल ठीक पोजीशन में है और उसमें कोई फ़नी मामला नहीं है और वो उड़ान के काबिल है। तो ये उसकी जो है वो कुछ चीज़ें होती हैं। दूसरे नंबर इसमें जो है जहाज़ के इंजन में पहले ये कहा गया कि जी पहले तो ये एक चीज़ सामने आई थी कल के एक तो मुझे ये मीडिया के दोस्तों से ये एक गुजारिश करनी है, हमारे जो एंकर पर्सन भी हैं और न्यूज़ कास्टर्स भी हैं और जो हमारे मीडिया पर्सनस भी हैं कि बराए मेहरबानी इस तरह के जो टेक्निकल मामलात होते हैं उनमें आप एक्सपर्ट्स की राय को जो है वो देखें, वो एक्सपर्ट्स की राय लिया करें, ना कि आप उसमें अपनी जो है वो राय देनी शुरू कर दें कि आपको तो नहीं पता है, मुझे क्या पता कि जो है वो एयरबस क्या है और एयरबस कैसे वो होती है, कैसे उड़ाई जाती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, मुझे तो नहीं पता है उसका। मैं आज ही एक जो है वो एक अमेरिकन एक्सपर्ट हैं और वो बहुत उनका एक्सपीरियंस पायलट भी हैं और इंटरनेशनल एविएशन के साथ जो है वो उन्होंने बहुत सारे मामलात में ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेट भी किया है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बताता चलूँ
کہ ایسے جو کیسز ہوتے ہیں ہمارے جو میڈیا پرسنز ہیں وہ مہربانی کریں وہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں کہ ایسے کیسز میں ایک سول ایویشن کی ایک انویسٹیگیشن ایک ایجنسی ہے اور وہ سول ایویشن کی جو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے وہ اس کو کرتی ہے، ایسے جو حادثات ہوتے ہیں ان کو وہ مانیٹر کرتی ہے اور تمام دنیا کے اندر جو حادثات رونما ہوتے ہیں یہ فضائی، تو اس میں وہ اپنا پارٹیسپیٹ آتے ہیں، وہ اس میں ان کی ٹیمیں آتی ہیں، ان کی ٹیمیں آ کے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہیں اس کو مکمل طور پر پراپرلی. تو یہ کوئی اتنا کوئی آسان سا سادہ سا معاملہ نہیں ہوتا ہے. یہ اس کو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے سول ایویشن کا، وہ اپنا اس میں اوپینین دے لے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ان کی ایکسپرٹس کی رائے پہ ہی چلیں. میرا خیال تو زیادہ بہتر ہے کہ اس میں ہمیں ایکسپرٹس کی رائے کو جو ہے وہ مقدم رکھنا چاہیے اور اس کا انتظار کرنا چاہیے. تو اس کو میں تھوڑا سا اس میں میری نوٹس جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہوں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ہے، اس کو کہا جاتا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر یہ انڈر انٹرنیشنل سول ایویشن یہ کام کرتا ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ایسے حادثات ہوتے ہیں یہ ان حادثات کی جو ہے وہ تحقیقات کرتا ہے. اچھا، اس میں جو ہے میں نے کچھ ایکسپرٹ سے بات کی تو اس میں ایک بڑی ایک سگنیفیکنٹ جو چیز سامنے آئی کہ کریش سے کچھ دیر پہلے تک جو ہے وہ چند منٹ پہلے جو ریڈار سے رابطہ ہوتا ہے لینڈنگ کے لیے، تو پائلٹ جو الفاظ بول رہا ہے وہ قابل غور ہیں، جو کہ سول ایویشن نے اپنی وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سول ایویشن کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ وی آر کمفرٹیبل ناؤ آر آؤٹ آف 3500 to 3000، یعنی کہ یہ وہ اپنی ہائٹ بتا رہا ہے کہ ہم 3500 کلومیٹر سے لے کے اور 3500 فیٹ سے لے کے 3000 فیٹ کے درمیان میں ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر وہ اس کو میسج جاتا ہے راجر، یہ جو انٹرنیشنل کوڈز ہیں یہ تو راجر کے میسج کے بعد وہ پھر وہ دوبارہ کہتا ہے کہ وی آر اسٹیبلش ٹو میک اٹ 25L، یعنی کہ ہم رن میں جو اس کو بتایا گیا تھا کہ 25 لیفٹ جو رن وے ہے وہ آپ کے لیے ہے، آپ اس پہ لینڈ کر سکتے ہیں. تو وہ اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ وی آر اسٹیبلش ٹو میک اٹ 25L. اچھا، یہ لمحوں کی بات ہے، یہ چند منٹس کی بات ہے. دین اگین وہ ریپیٹ کرتا ہے، وہ اگین میسج آیا، راجر کا میسج آیا، راجر کہا گیا، ایک جو میسج دیا گیا کہ اس کی طرف سے اپنا کنٹرول کی طرف سے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ کا میسج مل گیا ہے، کنفرم کیا گیا. تو وہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے کہ وی آر اسٹیبلش
for 25L we are. یہ اس کے الفاظ جو ہیں پائلٹ کے یہ ریکارڈڈ ہیں اور جو اس کی ویب سائٹ پہ سول ایویشن کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اچھا اس میں جو ہے میں جو ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ جو ایکسپرٹ جو ہیں پہلے کل ایک جو ہمارے ماشاءاللہ سے الا ماشاءاللہ جو چینلوں پہ بیٹھے ایکسپرٹ ہیں وہ انجنوں کو دکھا رہے تھے کہ جی انجن خراب ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، انجنوں میں مسئلہ آ گیا، انجنوں میں آگ لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. حالانکہ انجن میں کوئی ایسا چیز نظر نہیں آئی ہے. جو ملبہ ملا ہے اس میں انجن میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے. پر سلامت نظر آئے ہیں، پرندے ٹکرا گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو برائے مہربانی رپورٹنگ میں جو ہے وہ اتنی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے. کہ صرف ٹی آر پی کے لیے، ریٹنگ کے لیے آپ اتنی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کہ آپ صرف اس لیے کہ میری خبر پہلے چلی جائے اور میرے چینل پہ پہلے چل جائے تو صرف اس کام کے لیے جو ہے وہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے جو یہ کل کی گئی. جو یہ رپورٹنگ کے اگر اصولوں کے مطابق دیکھا جائے تو وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. اچھا پھر اس میں نے جو مجھے ایک دوست نے ایک ایکسپرٹ کا بتایا تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بڑی اچھی اوپینین دی ہے. یہ امریکن ہے اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 15-20 سال جو ہے وہ یہ بڑے جہاز جو ہیں ایئر بس اور بوئنگ اور اس طرح کے یعنی کہ لیٹسٹ جو جہاز ہوتے ہیں مسافر بردار، یہ ان کو اڑانے کا تجربہ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ انٹرنیشنل سول ایویشن کے ساتھ بھی اٹیچ رہے اور یہ جو ان کا ادارہ ہے تحقیقاتی ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے بہت سارے ایسے کیسز ایسے جو ایکسیڈنٹس ہیں ان کی جو انویسٹیگیشن بھی کی ہے. اب ان کی جو ایکسپرٹ اوپینین تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے کہ جی جب انہوں نے اس کو 2 بار پلے کیا جو پائلٹ کی جو کنورسیشن ہے ٹاور کے ساتھ، اس میں انہوں نے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک آواز جو انہوں نے نوٹس کی، وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ڈنگ 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 یہ آواز آ رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ آواز بنیادی طور پہ نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ جی آپ کے لینڈنگ گیئرز کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے لینڈنگ گیئرز کے اندر. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ایک MR ایئر ٹربائن ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پر جب کیونکہ یہ جہاز جتنے بھی جو لیٹسٹ جو جہاز ہیں یہ ہائیڈرولک اور الیکٹرک اور کمپیوٹرائز سسٹمز پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کہ وہ بند نہ ہو جائیں تو اس کے لیے یہ اگر انجنوں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ آٹومیٹکلی جو ہے یہ باہر نکل آتی ہے، یہ نیچے باہر آ جاتی ہے، جو جسے ایم ایئر ٹربائن کہا جاتا ہے. اس کیس میں یہ باہر نظر آ رہی ہے. اس کیس میں انہوں نے تصویریں جو ہیں وہ جو تصویریں دکھائی گئی ہیں ان تصاویر میں یہ باہر نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جہاز جو ہے وہ انجن شاید اس کے دونوں بند ہو چکے تھے تو اس لیے وہ نہیں کر پایا. پائلٹ کے بارے میں مجھے آج سول ایویشن کے ایک بڑے سینئر آفیشل ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا جی کہ انتہائی پروفیشنل پائلٹ تھے اور بڑا تجربہ رکھتے تھے اور بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ تھا ان کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کو جو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے اور جو اس میں کورسپرنسی ڈھونڈی جاتی ہے، یہ ایک بڑا عجب رویہ ہے. دنیا میں بے شمار ہر سال حادثات ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حادثات جو ہیں فضائی حادثات امریکہ میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ. تو وہاں پر کوئی کورسپرنسی تھیوری نہیں ہوتی. وہاں پر یہ کوئی نہیں ہوتا کہ جی اپنا وزیر ہوا بازی کی جو ہے وہ نالائکی ہے یا جناب
جو ہیڈ ہے PIA کا، اس کی نالائکی ہے. یہ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ اگر اس انجینئر کی جگہ پہ ہوں جو چیک شیٹ سائن کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ 200 100 200 300 زندگیوں کے اوپر میں ان کی زندگیوں کے پروانے کے اوپر سائن کر رہا ہوں. کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بے ضمیر سے بے ضمیر بندہ بھی جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ کانپیں گے ایسا کرتے ہوئے. تو یہ جہاز میں جو فنی خرابی ہے یہ معمول کی بات ہے. ایک اور خبر میں نے پڑھی، اس میں آیا کہ جی وہ جناب ایئر مارشل صاحب نے کہا جی کہ جہاز وہاں سے فلاں جگہ سے آیا تھا تو وہ ابھی آ کے اس نے سانس بھی نہیں لیا تھا. بھائی وہ جہاز ہے کہ وہ کوئی ٹریکٹر ہے؟ خدا کا خوف کرو. پوری دنیا کے اندر ایئر لائنس کے جہاز جو ہیں وہ ایک فلائٹ پکڑتے ہیں، چھوڑتے ہیں، دوسری فلائٹ پکڑ کے نکل جاتے ہیں، فیولنگ کرواتے ہیں، فیولنگ کروا کے ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ٹیسٹنگ کے بعد وہ نکل جاتے ہیں. پوری دنیا کے اندر ہے وہ. ایئر لائن انڈسٹری کو ذرا آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں، تھوڑا سا انٹرنیٹ کے اوپر آج کل ہر سب کچھ اویلیبل ہے، تو تھوڑی سی ریسرچ کر لیا کریں مہربانی کر کے. یہ آپ جو فوری طور پہ آپ جو ایک بن جاتے ہیں نا، ایکسپرٹ بن جاتے ہیں ہر چیز کے، کہ ہمارے ہاں بیماری کوئی وبائی مرض ہو تو ہمارے ہاں وہ جو ہے وہ ایک کھمبیوں کی طرح جو ہے وہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ خاص طور پر، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ میں نے ایک بندے کے آج میری ایئر فورس کے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک ایکسپرٹ کا نام لیا جو ایک بڑے چینل کے اوپر کل سے چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، ان کا فلائنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، انہوں نے فلائنگ نہیں کی ہوئی، یہ فلائنگ کے شعبے کے بندے نہیں ہیں. اس لیے لازمی نہیں ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ ونگ کمانڈر یا ایئر مارشل یا وہ لگتا ہے تو وہ فلائنگ کا بندہ ہو. دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ کمرشل جو ایئر پلینس ہیں، ان ایئر پلینس کے اور ہمارے جو ایئر فورس کے ایئر پلینس ہیں وہ بڑا ڈفرینس ہے ان کے اندر. آج کل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، اور ہم جب یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم جس پہ اوپر جن تھیوریز کے اوپر ہم چلتے تھے، ٹھیک ہے وہ تھیوریز وہی ہیں، بیسک وہی ہیں، لیکن جو بہت سارا کچھ جو کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، آٹو پائلٹ سسٹم آ گئے، پھر اپنا نیویگیشن کے وہ اب وہ نہیں رہا. پہلے ہم ویژول جو ہے، مثلا انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا جی پہلے ہم ویژول جو ہے کہ ویژول ہم رن وے کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو ایئرپورٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ویژول اس سے کر لیتے تھے لینڈنگ. لیکن اب انہوں نے کہا جی یہ ویژول لینڈنگ پاسبل نہیں رہی. اب لینڈنگ جو ہے وہ کمپیوٹرائز سارا سسٹم ہے اور اس کے ذریعے لینڈنگ ہوگی، یا ٹاور آپ کو لینڈنگ کروائے گا. آپ خود سے لینڈنگ، آپ ویژول اس کو دیکھتے ہوئے بھی لینڈنگ آپ نہیں کر سکتے. اچھا، تیسرے نمبر پہ جو چیز آئی یہ آئی کہ انہوں نے مجھے جو چیز ایک بتائی، وہ C-130 کے بڑے ایکسپرٹ پائلٹ رہے، جنرل ضیاء کے ساتھ بھی انہوں نے کہا، ان کا جہاز بھی اڑاتے رہے، ایئر فورس کے بڑے سینئر آفیسر پائلٹ رہے ہیں، اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی اور نواز شریف کے ساتھ بھی. تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی لینڈ فوری بات، اور ٹیک آف کے فوری بات، اور لینڈنگ کے ٹائم پر جب آپ لینڈنگ کے لیے اپنا سارا کچھ ریڈی کر چکے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس بہت کم، آپ کے آپشنز بہت جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. یعنی کہ آپ کو فیصلہ لینے کے لیے سیکنڈز آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا فیصلہ لینا ہے. تو اب میں اس میں ایک ذاتی واقعے کا میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ ذاتی طور پہ ایک ہو چکا کہ میں نے ایک فلائٹ لی. اب ایمریٹس یا قطر ایئر ویز وغیرہ جو ہیں وہ بڑی ایئر لائنس ہے. تو یہ قطر کی ایئر لائن تھی، اور لاہور سے دوحہ اور دوحہ سے نیو یارک کی فلائٹ تھی میری.
تو میں نے نوٹس کیا کہ وہاں پر جو ہے وہ نیو یارک JFK کے ایئرپورٹ کے اوپر وہ 45 منٹ سے زیادہ ہو گئے کہ وہ چکر کاٹ رہا ہے، اوپر لینڈ نہیں کر رہا۔ اب میں نے مجھے آگے کنیکٹنگ فلائٹ لینی تھی اوہایو کے لیے، تو میں ادھر سے لیٹ ہو رہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا جب جہاز سے نیچے اتر گیا تو میں نے نوٹس کیا کہ جہاز ٹرمینل پہ نہیں ہے، ٹرمینل پہ نہیں اترا۔ تو کھڑکی سے جب میں نے باہر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جہاز انہوں نے سائڈ کے اوپر، رن وے کے اوپر جو ہے وہ اتروایا ہے، اور باہر جو ہے وہ فائر بریگیڈ اور سارا کچھ ایوری تھنگ از ایمرجنسی جو ہے وہ لینڈنگ کا سارا کچھ ریڈی تھا، فائر بریگیڈ بھی تھا، ایمبولینسز بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو وہ وہاں سے جب میں نکلا، وہ میں آ کے وہ قطر کے میں کاؤنٹر پہ چلا گیا۔ میں نے کہا جی میرا یہ رائٹ بنتا ہے، میری جی آپ نے اتنا لیٹ کروا دیا، کے اندر اتنا تھوڑا ٹائم ہے، تو آپ جو ہے مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ تھا کہ لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہے تھے۔ اب مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ اگر قطر جیسی یہ مشین ہے، مشینری، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو ایک غلطی انسانی کا امکان موجود ہے کہ انہوں نے آخری ٹائم تک وہ پائلٹ جو ہیں وہ ہمارے ان کو وہ یہی رپورٹ کرتے رہے ٹاور کو کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ تو لیکن جب تک انہیں یہ اس بات کا اندازہ ہوا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا معاملات، تو اس وقت بہت شاید دیر ہو چکی تھی، اس وقت تک وہ ٹائم نہیں تھا کہ اس کو ڈیمیج کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا۔ تو یہ چند فرلانگ یا چند 100 میٹر کے اوپر اس طرح کا حادثہ ہو جانا ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آبادیوں سے باہر جو ہے وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے ایئرپورٹس کو آبادیوں سے باہر کیوں رکھا ہوا ہے، وہ اپنے ایئرپورٹس کو اٹھا کے آبادیوں سے باہر کیوں لے گئے ہیں، گنجان آبادیاں وہ نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں رولز تو بنا دیے جاتے ہیں کہ جی اتنے کلومیٹر کے اندر یا اتنے 100 میٹر کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے ایئرپورٹس کے یا دوسری جو ہے وہ اس طرح کے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ قانون بنانے والے سب سے پہلے قانون توڑتے ہیں اور وہاں پر وہ کالونیاں بنا دیتے ہیں۔ اب لاہور میں عسکری 10 بنا ہوا ہے، فلاں بنا ہوا ہے، فلاں بنا ہوا ہے، DHA سامنے بنا ہوا ہے۔ تو آبادیاں جو ہیں وہ ایئرپورٹ کے بالکل ہم نے 7 ایئرپورٹس کے جوڑ دیتے ہیں، تو حادثات جب ہوتے ہیں، پھر اس طرح کے حادثات جو بڑا یہ افسوسناک، یہ المناک حادثہ تھا کہ آبادی کے اوپر گر گیا جہاز۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک صرف یہ خالی افسوس کا مقام ہی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لیے کہ یہ شرمندگی کا بھی ایک باعث بنا کہ ہم نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے ہم جو ہے وہ پھر ہم اس میں آ گئے کہ ہمارے کوئی بھی معاملات سیکیور نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر میں کوشش کروں گا، یہ عید کے ذرا اب عید کا آ گیا معاملہ، تو عید کے بعد فوری بعد میں کچھ ایکسپرٹ جو ہیں، جو پائلٹس کوئی ریٹائرڈ یا کوئی ایویشن کے لوگ جو ہیں، کہ ان کی ایکسپرٹ اوپینین لی جائے۔ اس کو اس طرح سے مت کریں کہ اس کو صرف ایک آپ بریکنگ نیوز بنانے کے لیے جو ہے، یہ ہمارے میڈیا کا یہ رویہ جو ہے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا جب سے یہ معاملات آئے ہیں، تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب ایک رویہ ہو گیا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بڑا ہی ایک غیر ذمہ دارانہ ہے، اور اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ ہمارے سینئرز کا بھی ہے جو بطور ہیڈ چلا رہے ہوتے ہیں چینل کو، اور دوسرا جو ہے وہ جو جونیئر ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیلڈ میں رپورٹ، میں نے فیلڈ میں تقریباً 18 سال 20 سال میں نے کام کیا ہے، ہم نے فٹ ورک کیا اور ہم نے فیلڈ میں رپورٹنگ کی ہے، تو ذمہ داری کا اپنے احساس رکھیں اپنے اندر کہ آپ نے جو خبر آپ دے رہے ہیں وہ چاہے اس کے اوپر تھوڑا ٹائم لگ جائے، لیکن آپ کی خبر جو ہے وہ اتھینٹک ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کی خبر ادھر سے چلے ادھر سے باؤنس ہو جائے۔
تو بلکہ مجھے ایک چینل کے ایک بڑے چینل کے نیوز ایڈیٹر ایک اپنا جو ان کے نیوز ہیڈ ہیں، مجھے ان کی ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے ان سے گلا جب یہ کیا، میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا یار آپ لوگوں کی خبریں باؤنس بہت ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی خبریں ہوتی باؤنس ہونے کے لیے ہیں، باؤنس نہیں ہوں گی تو خبر کیا. حالانکہ وہی ہمارے دوست پرنٹ میڈیا سے گئے ہوئے اور انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ پرنٹ میڈیا میں خبر باؤنس ہونے کا مطلب کیا ہوتا تھا، کہ خبر جو باؤنس ہوئی ہے اس کا ایک جو ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اس کا کیا جو ہے وہ اثرات کیا مرتب ہوتے تھے. تو یہ میں ایک گزارش تھی کہ اس میں ایسے کوئی بھی معاملات ہوں، اس میں کوئی بھی نہ آپ وکیل ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہم نہ جج ہیں، نہ ہم وکیل ہیں، نہ ہم ایکسپرٹ ہیں کسی چیز کے. ہم میں سے کتنے ہیں جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تو ہمیں ایکسپرٹ اوپینین کا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں جو انٹرنیشنل جو انویسٹیگیشنز ہیں ان کا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایئر لائنس کو جو ہے اگر ایسے حادثات میں، تو ایئر لائنس کو جو ہے وہ انشورنس کی مد میں وہ کتنے پیسے جو ہے وہ بھرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے ہرجانوں کی مد میں کتنے پیسے بھرنے پڑتے ہیں. پھر اس کی ایک انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ہے، اس کی کئی انویسٹیگیشنز ہوں گی اور انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ہمیں ان کی رپورٹس کا، ان انویسٹیگیشنز کا انتظار کرنا چاہیے. بلیک باکس میں کیا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے. ہم نے ٹاور کی، ہمارے یہاں ایک بڑا یہ ایک عجیب ایک معاملہ ہے کہ وہ لاہور سے یہ چلا تھا کہ ہمارے جو ایک دوست ہیں ہمارے بڑے قریبی، ہمارے ماشاءاللہ آج کل بڑے اللہ تعالیٰ نے اور ترقی دے، تو وہ سول ایویشن کی اور پی اے کی بیٹ کرتے تھے. تو ایک دو واقعات میں یہ ہوا کہ انہیں یہ کہا گیا، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جی ٹاور سے آپ جو گفتگو ہوئی ہے وہ بس تھوڑی سی چائے نکال کے لے آئے ٹی آر پی کے لیے. اب وہ انکمپلیٹ انفارمیشن جب لے کر آئیں گے کہ یہ ایئرپورٹ کے اور ٹاور کے اور پائلٹ کے درمیان میں یہ ایک بات ہوئی ہے، یہ 2 لائنیں مجھے مل گئی ہیں، یہ چھوٹی سی ریکارڈنگ مجھے مل گئی. بھائی آپ اس کی جب کمپلیٹ جو ہے وہ تو ایک بار ڈسکنیکٹ ہو گیا. اب اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سارا کچھ بلیک باکس میں ہے. تو بلیک باکس میں اگر کچھ اور نکل آیا تو پھر تو آپ انتظار، ایسے معاملات میں ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور پھر ایک بار کہ لیڈروں سے گزارش، میں یہ بار بار کرتا رہوں گا، یہ میں باز نہیں آؤں گا. مجھے جو مرضی آپ جتنا مرضی روکتے رہیں، میں نہیں باز آؤں گا. مجھے نہ الیکشن لڑنا ہے، نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ میرا کوئی یونین کے الیکشن میں انٹرسٹ ہے، نہ میرا کوئی پریس کلب کے الیکشن میں انٹرسٹ ہے. ورکرز کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ورکرز کو اب خود اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ورکر خود نہیں کھڑا ہوتا تو کوئی بھی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. ورکر کو اگر اپنے حق چاہیے، اگر اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اس نے، تو نوجوان آگے آئیں. وہ ایک اپنی یا تو پی ایف یو جو کو اپنے ہاتھوں میں لے، اس کی بھاگ دوڑ، یا آئین بھی اور قانون بھی انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اگر نئی یونین کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نئی یونین کھڑی کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ پہلے ضلعی نمائندگان کو جو ہے وہ جو علاقائی ہمارے جو نمائندگان ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا. حالانکہ پاکستان میں جتنے بھی آج تک پچھلے 5 سال میں خیال ہے 10 سال میں 100 کے قریب جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں، جرنلسٹ مارے گئے. تو ان میں تقریباً 98% کے قریب یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ علاقائی رپورٹر تھے. اب ان کا خون تو لاشیں تو ہم بیچ لیتے ہیں دنیا انٹرنیشنل تنظیموں کے سامنے، لیکن ہم ان کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو ایک تو ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تنظیم بنائیں، آگے آئیں اور
علاقائی جو جتنے نمائندگان ہیں اور جتنے بھی جو لوگ جو پروفیشنل جو کام کر رہے ہیں، جو پروفیشنل باقاعدہ طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ اس میں بالکل شامل کریں. ہر ضلع کی سطح پہ تنظیم بنائیں، اور ہر تحصیل کی سطح پہ تنظیم بنائیں، ڈویژن کے لیول پہ تنظیم بنائیں، ایک مرکزی تنظیم بنائیں اور اس کے انڈر یہ ساری تنظیمیں کام کریں. یہ ایک میری تجویز ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کوئی ہمیں راکٹ سائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے. میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کو یہ اختیار، یہ رائٹ آپ کو دیتا ہے 1973 کا آئین کا جو نیوز پیپر امپلائز ایکٹ ہے، وہ آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے. اب آپ کے اوپر ہے، آپ اپنے رائٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، یا نہیں. کرنا ہے تو بالکل اس کو بلا جو تاخیر ہے وہ اس کو کریں، اور اگر نہیں کرنا تو پھر اسی طرح جو ہے وہ پستے رہیں اور روتے رہیں اور لیڈران کو بھی اور سب کو گالیاں دیتے رہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، میرا تھوڑا لمبا ہو گیا. تو عید کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے عید کے بعد کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کی جائے. تو عید کے بعد ایک تو یہ میں کرنا ہے، دوسرا جو کرونا کے حوالے سے جو نفسیاتی اثرات ہیں اس کے اوپر ماہرین نفسیات کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹ اوپینین لی جائے کہ اس کے کتنے دیر پر کتنے برے اثرات ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ پر اور ان کے ذہنوں پر پڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اسی دعا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور ایک بار پھر آپ سب کو عید کی مبارکباد، اور کوشش کیجیے گا کہ ہم عید سادگی کے ساتھ ہی یار منا لیں، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اور غریبوں کا، محتاجوں کا، اور جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان کو بالکل ان کو نظر انداز نہ کریں، ان کا حق ان کو ادا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے فطرانہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ 100 روپیہ 80 روپیے بتا دے، 90 روپے بتا دیے تو آپ نے اس کو وہی دینا ہے. نہیں، وہ اس وقت جنس کے مطابق، وہ جنس کے بدلے میں وہ بارٹر سسٹم چلتا تھا، تو جنس کا وہ تھا. آپ جتنا دے سکیں، کم سے کم جو مقدار ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جتنا بھی ہو سکے، جتنا کر سکیں اتنا ضرور کریں. اور عید کی خوشیوں میں ان کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، اپنے ارد گرد جو ضرورت مند ہیں، سب سے پہلے حقدار آپ کے اپنے قریبی عزیز رشتہ دار اور دوست احباب ہیں، تو ان کو ضرور ان کا خیال رکھیں، اور اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.